يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك ولد الحبيب مفضولا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب
رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. سامنے ہو اگر روح خیر البشر پہ عبادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روح خیر البشر پہ عبادت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روح برو پہ زیارت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر چاند ان کو جو دیکھے تو ہو شرمگی تک یوسف کہے آفرین آفرین تک یوسف کہے آفرین آفرین گیسویں عنبری سرک جائیں کہیں پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر اور باب جنت پہ رضوان رو کے ہمیں ٹھہر جائیں گے لیکن سنو دوستو ٹھہر جائیں گے لیکن سنو دوستو جب محمد کہیں گے کہ میرے ہیں یہ جب محمد کہیں گے کہ میرے ہیں یہ پھر اجازت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر اور بولے ابن علی کربلا میں سنو سر کٹانا بھی ہے گر لوٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے گر لوٹانا بھی ہے جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روح خیر البشر پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
माह मुबारक की आमद आमद है। आप अहबाब भी दिन को अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखते हैं, रात को मस्जिद में सरबसुजूद होते हैं, कभी क़याम में उसे राज़ी करते हैं, कभी रकू में और कभी सजदे में। रमज़ान की ये बहारें, ये खूबसूरत महीना जिसके लिए हम हर साल दुआ करते हैं और हर साल अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है कि तूने हमें रमज़ान की ये अज़ीम सादत इससे नवाजा। ऐ मेरे रब, तेरा शुक्रिया है कि तूने हमें तैयार करके अपनी बारगाह में सजदों के लिए चुना। ऐ मेरे रब, तेरा शुक्रिया कि तूने हमारे होंठों को, हमारे इस कमज़ोर ज़ईफ़ बदन को ला अपनी बारगाह में खड़ा किया। ये तो था शुक्रिया। इसके साथ ही दुआओं का एक खूबसूरत सिलसिला जारी रहता है और वो दुआएं क्या होती हैं? ऐ मेरे अल्लाह, मुझे आइंदा साल भी इन सादतों से नवाजना, अपनी नेमतों से माला माल करना। अजीज दोस्तों, इसी हवाले से हमारा आज का मौजू शाहर रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, यानी रमज़ान, कुरआन और इंसान है। आइए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। माह मुबारक पे अगर रोशनी डाली जाए तो आप बहुत सारे उलमा से बहुत सारे फ़ज़ाइल सुनते हैं। आज ज़रा इसको थोड़ा सा हट के एक नए अंदाज में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि रमज़ान, फिर कुरआन और फिर इंसान, ये तीनों का आपस में ये जो ट्रायंगल है, ये क्या है? ये अल्लाह ताला ने एक पूरा निज़ाम जो दिया है, इसका मकसद क्या है? इस ट्रायंगल का हुस्न क्या है? ये एक दूसरे से कितनी मुताबिकत रखते हैं? माह मुबारक के बारे में हमने बात की कि माह मुबारक वो कीमती महीना है जिसमें हर चीज़ का अजर मिलता है, डबल मिलता है, 2 गुना मिलता है, 3 गुना मिलता है। और जहाँ तक आप अल्लाह को राज़ी करते हैं, अल्लाह को खुश करते हैं, बादशाहों के बादशाह को राज़ी करते हैं, उतना ही ज़्यादा अजर मिलता है। मैं यहाँ एक बड़े मज़े की बात शेयर करना चाहूँगा कि महमूद गजनवी बादशाह अपने दरबार में खड़ा था और उसने कुछ सिक्के फजा में उछाले कि दरबारियों, ये सिक्के चुन लो, ये लूट लो, इसमें से जिसको जो सिक्का मैसर आया, जो कीमती सिक्का जिसके हाथ लगेगा वो उसी का हो जाएगा। चुनाचे सब दरबारी लूटने लगे, सब दरबारी झपटने लगे, वो सिक्के इकट्ठे करने लगे। हर एक की ख्वाहिश थी कि मुझे ज़्यादा सिक्के मैसर आए, हर एक चाहता था मैं बहुत ज़्यादा सिक्के हासिल कर लूँ। लेकिन महमूद गजनवी का जो ग़ुलाम था, जो ख़ास था, आप यूं कह ले पिए जो था, वो था अयास। आपने शेर सुना है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास। तो वो अयास जो आपका ग़ुलाम था, जो लाहौर का पहला गवर्नर भी बना और उनकी कब्र लाहौर में ही है, वो वहीं खड़े थे। और महमूद गजनवी ने गर्दन मोड़ के उसकी तरफ देखा और कहा, अयास तुम्हें सिक्के नहीं चाहिए? अयास ने कहा नहीं। तो कहा क्यों? अयाज ने जो खूबसूरत जवाब दिया, मैं उसको बयान करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। अयाज ने कहा, क्योंकि बादशाह मेरा है तो सिक्के भी मेरे हैं। अजीज दोस्तों, बड़ा सादा सा सबक, माह मुबारक आपका है, मुसलमानों का है, उस शख्स का है जिसको अल्लाह ने अपनी बारगाह के लिए चुना। उस शख्स को लूटने का मौका दिया जा रहा है, बादशाहों के बादशाह की नेमतों का एक वाफर खजाना बांटा जा रहा है
اور وہ لوٹنے کا سنہری موقع جو ہے وہ ماہ مبارک ہے، جہاں روح بھی بیدار ہوتی ہے، دل بھی تیار ہوتا ہے، ذہن بھی تیار ہوتے ہیں، جسم کو بھی تپایا جاتا ہے، لہو کو بھی گرمایا جاتا ہے، اور 11 مہینوں کے لیے ایک ری سیٹ سسٹم کیا جاتا ہے، ری بلڈ اپ کیا جاتا ہے، ری کنٹرول کیا جاتا ہے۔ آئیے اس مہینے کو انجوائے کریں، اس مہینے کا لطف لیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس مہینے کا لطف کیسے لینا ہے۔ میں نے آپ سے کہا رمضان کے ساتھ تعلق ہے قرآن کا، اور قرآن کے ساتھ تعلق ہے انسان کا، اور اس ٹرائی اینگل میں یہ جو 3 چیزیں ہیں، رمضان، قرآن اور انسان، اس میں مطابقت کہاں سے ہے کہ ماہ مبارک، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ آپ کو 30 دن دے دیے کہ آپ نے یہ پیٹرن اختیار کرنا ہے، یہ سسٹم آپ نے فالو کرنا ہے۔ آپ نے اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے کھانا ہے، اتنے بجے نماز ادا کرنی ہے۔ پھر ہمارے جو بزرگ ہیں، روحانی بزرگ ہیں، ہمارے جو امام مسجد ہیں، جنہیں میں اسپرچول لیڈر کہتا ہوں، جنہیں میں مذہبی رہنما کہتا ہوں، وہ خوبصورت انداز میں ہمیں قرآن کی تلاوت بھی سناتے ہیں، وہ قرآن سمجھاتے بھی ہیں۔ اب یہ جو مینول ہے، یہ قرآن پاک جو ہے، یہ وہ بک ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے سنبھالنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے۔ پہلے پڑھنا ہے، پھر سمجھنا ہے، پھر غور کرنا ہے، پھر اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ یہ ہے وہ قرآن، اور اس کا جو 30 دن کا ایک شیڈول اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس شیڈول میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور تیار کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو 11 مہینے کے لیے وہ والا انسان بنانا ہے کہ جس کو دیکھ کر کوئی شخص کہے کہ اگر نبی کا امتی ایسا ہے، اتنا زبردست کریکٹر ہے، اتنا زبردست سیلف کنٹرول ہے، اتنا زبردست اس کی ٹائم مینجمنٹ ہے، اتنی زبردست اس کی اسپرچول سٹائل جو ہے، اس کا عبادات کا اتنا زبردست ہے، تو یار اس کا نبی کیسا ہوگا۔ یہ ہے وہ قرآن کا نصاب جس کو آپ نے پہلے پڑھنا ہے، پھر آپ نے سمجھنا ہے، پھر غور کرنا ہے۔ افلا یتدبرون افلا یتفکرون، اور جو غور و فکر کی دعوت ہے، اور اس کے اوپر ہیڈ لائن کیا ہے، وہ جو بار بار درے دل پر دستک ہوتی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اے حضرت انسان، کیا تو گمان کرتا ہے کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وہ جو مقصد ہے اس کو تلاش کرنا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے۔ وہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت نماز بھی ہے، وہ قرآن بھی ہے، وہ روزہ بھی ہے، وہ حج بھی ہے، وہ عمرہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی خوبصورت گفتگو، وہ آپ کا اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا، وہ آپ کا خوبصورت انداز میں معاشرے میں سروائیول کرنا، وہ آپ کا اتنا خوبصورت سٹینڈرڈ انداز میں زندگی گزارنا کہ نظر آئے کہ یہ لالچی نہیں ہے، یہ حرص و ہوس کا مارا ہوا نہیں ہے، یہ خواہشات کا غلام نہیں ہے، یہ خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، یہ کسی سے بغض نہیں رکھتا، یہ کسی کو گالی نہیں دیتا، یہ کسی کا گریبان نہیں پکڑتا، یہ کسی کو غلط راستہ نہیں دکھاتا، مس گائیڈ نہیں کرتا، یہ کامیابی کے لیے غلط راستے کا انتخاب نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں، یہ وہ آؤٹ پٹ ہے، یہ وہ پریکٹیکل ہے جو آپ نے قرآن سے لیا، یہ وہ پریکٹیکل ہے جس کو آپ نے رمضان میں پریکٹس کرنا ہے، سیلف کنٹرول کر کے، عبادات کر کے آپ نے
ٹائم مینجمنٹ کر کے. یہ 3 چیزیں ہیں ترقی کے لیے. یہی 3 باتیں ہیں، سیلف کنٹرول، ٹائم مینجمنٹ، اور آپ اسپرچول کیا کام کرتے ہیں، آپ کی روحانی اسپرچول پاتھ کیا ہے. یہی 3 چیزیں ہیں جو آپ کو دنیا بھی سکھاتی ہیں، آخرت بھی سکھاتی ہیں. تو ہم نے بات کی قرآن کی رمضان کے ساتھ کہ قرآن کو ہم نے کیسے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، اور اس کا آؤٹ پٹ وہی افحسبتم. اور عبادت والا، عبادت کون سا کہ جو اللہ کے قریب کر دے. اب تیسری چیز ہے انسان. انسان کیا ہے؟ انسان بظاہر تو گوشت پوست کا ایک لوتھڑا ہے، مگر اس کو اللہ نے روح بھی دی ہے، اس کو اللہ نے دل بھی دیا ہے، اس کو اللہ نے جذبات بھی دیے ہیں، اس کو اللہ نے احساسات بھی دیے ہیں، اس کو اللہ نے خواہشات بھی دی ہیں. اب ان سب کا جو توازن ہے، ان سب کا مجموعہ جو ہے وہ ہے ایک گڈ پرسنالٹی. جیسے آپ صدقہ کرتے ہیں رمضان میں، حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے. تو جو صدقہ کرتے ہیں آپ وہ تو ہے ہی ہے، لیکن دی بیسٹ ہونے کا جو فارمولہ ہے وہ رمضان میں سارا سمجھا دیا گیا کہ آپ نے رمضان میں ان چیزوں کی پریکٹس کرنی ہے اور آپ نے دی بیسٹ بننا ہے. اب وہ دی بیسٹ بننا کیا ہے؟ اللہ سے محبت. آپ کو میں کہوں، آپ کہیں گے جی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. میں آپ کو کہوں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کہیں گے جی بالکل کرتے ہیں. میں آپ کو کہوں کہ کیا آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، آپ کہیں گے جی میں تو کرتا ہوں اپنے والدین سے. اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں اور میں آپ کے اہل و عیال کے بارے میں یہ سوال کروں تو بھی آپ فوراً سے کہیں گے جی ہاں کیوں نہیں، بیوی سے، میاں سے، اولاد سے کون محبت نہیں کرتا، یہ رشتے تو ہے ہی محبت اور احترام کے لائق. اب میرا سوال یہ ہے کیا آپ خود سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ ڈیفینیٹلی کہیں گے ہاں میں خود سے محبت کرتا ہوں. لیکن اگر میں کہوں کہ کیا آپ ٹریفک کا اشارہ توڑتے ہیں، کیا آپ ٹریفک کا اشارہ توڑتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہاں یا نہ؟ سوچئے گا. اگر آپ توڑتے ہیں اشارہ تو میں سوال کروں گا کہ آپ خود سے کیسے محبت کرتے ہیں؟ آپ کے رب نے تو اپنے آپ سے محبت کا یہ انداز سکھایا ہی نہیں. آپ کے رب نے تو آپ کو بڑا خوبصورت ایک کتاب دے دی ہے جس میں ایک اصول بیان کیا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد برپا مت کرو. چلے میں سوال کرتا ہوں آپ سے، سوال یہ ہے کہ کیا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے جی ہاں. میں کہوں کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں خدا ہمیں نہیں دیکھ رہا، تو آپ کہیں گے جناب یہ کیسا سوال ہے، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں خدا ہمیں نہ دیکھ رہا ہو. آپ فضا میں، ہوا میں، زمین میں، صحرا میں، پہاڑ میں، وادی میں، ندی میں، دریا میں، کہیں بھی چلے جائیں، کسی کونے میں بھی چلے جائیں، اندھیری غار میں بھی چلے جائیں، اللہ تو علیم ہے، اللہ تو بصیر ہے. وہ تو سیاہ غار میں، سیاہ پتھر پر چلنے والی اس چونٹی کو، سیاہ چونٹی کو بھی دیکھتا ہے، اس کی حرکات و سکنات بھی سنتا ہے. اللہ اتنا علیم بصیر ہے. تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا، میں آپ کو کہوں گا بہت اعلیٰ بات کی آپ نے. تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں خدا ہم پہ نظر کرم کیے ہوئے ہے. تو میں سوال کروں کیا آپ یہ جو بات مجھے کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے، آپ کا دل بھی مانتا ہے؟ تو آپ کہیں گے جی ہاں. یہیں پہ سٹاپ لگائیے، اپنے آپ کا تزکیہ کیجئے، اپنے دل کو کھولیے، پھرولیے، اس کو کھول کے دیکھیے کہ اقرار باللسان کی جو شدت ہے وہ تصدیق بالقلب میں نظر آ رہی ہے. کیا وہی شدت آپ کے دل میں بھی ہے؟ وہی احساسات، وہی جذبات آپ کا دل بھی تسلیم کرتا ہے؟ ہاں یا نہ؟ تو اب یہ ہے وہ اصل کام جو رمضان میں آپ نے کرنا ہوتا ہے. یہ ہے وہ کام جو انسان نے رمضان میں تیاری کرنی ہوتی ہے. کیا اقرار باللسان آپ جتنی شدت سے کرتے ہیں،
رمضان میں اسی شدت سے آپ نے تصدیق بالقلب کے لیے پریکٹس کرنی ہے۔ عادت کیا ہے؟ عادت انسان کا بار بار کیا ہوا وہ کام ہے جو اس کی حرکات و سکنات، اس کے افعال، اس کے اعمال، اس کی گفتگو کا وہ حصہ بن جائے جو روزمرہ میں ہو اور اسے الگ سے پرفارم کرنا نہیں پڑے، وہ ہے عادت۔ تو آیا آپ جس چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں، آپ جو اقرار کر رہے ہیں، کیا وہ جو پریکٹس ہے وہ اسی چیز کی ہے؟ کیا وہ جو آپ اقرار کر رہے ہیں؟ اچھا، اب اگر اقرار پختہ ہے، جب آپ کا یہ عقیدہ پکا ہے کہ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو اس کی اتنی پریکٹس کیجئے کہ برائی سے پہلے آپ کو نظر آئے یار میں نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا اس زمانے کا۔ وہ ایک عورت اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ دودھ میں پانی ملا لو۔ اس نے کہا کہ بیٹا کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو اس بیٹی نے کہا کہ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور حضرت عمر باہر کھڑے سن رہے تھے اس بات کو۔ تو بات یہ ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، اس عقیدے کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دن آپ یہ سمجھ گئے اس دن آپ کو قرآن بھی سمجھ آئے گا، اور قرآن تو ہے ہی سارا خلاصہ یہ کہ آپ ایور ٹائم اللہ کی نظر میں ہیں۔ آپ پہ یہ فرشتے جو ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ آپ کی نوٹ بک تیار کر رہے ہیں، آپ کی ڈیلی ڈائری لکھی جا رہی ہے اور وہ اللہ کے پاس بھیجتے ہیں، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں وہ اعمال کہ اس نے آج آپ کے امتی نے ان کاموں کی پریکٹس کی ہے۔ اب وہ کون سے کام ہیں جو آپ نے 11 مہینے کرنے، ان کی تیاری کرنی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا سیلف کنٹرول پہلی بات، دوسری بات ٹائم مینجمنٹ، تیسری بات اسپرچول پاتھ کہ آپ کا اللہ سے کنیکشن کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصری کا ایک قول ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر جا رہی تھیں۔ تو کسی نے پوچھا، حضرت سفیان ثوری غالباً ان کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے پوچھا یا کسی نے پوچھا کہ رابعہ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آگ سے جنت کو جلا دوں تاکہ کوئی جنت کی لالچ میں عبادت نہ کرے، اور پانی میں جہنم کی آگ کو بجھا دوں کہ کوئی جہنم کے خوف سے عبادت نہ کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے جو بھی کرے۔ آئیے رمضان المبارک اسی پیٹرن پہ چلنے کا نام ہے۔ اسی کا اگر میں پورے اس واقعے کا ایک جملے میں ترجمہ، ایک لفظ میں ترجمہ کروں، سمیٹوں ایک لفظ میں، اگر میں اس پورے واقعے کو ایک لفظ میں سمیٹوں تو وہ ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ کہ آپ کا جو بھی کام ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ اور قرآن کیا ہے؟ قرآن وہی اللہ کی رضا تلاش کرنے کا راستہ ہے۔ رمضان اللہ کی رضا کو تلاش کر کے اس میں جو کام کرنے ہیں اس پریکٹس کا ایک خوبصورت مہینہ ہے کہ آپ کیسے خود اس کی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ اس پریکٹس کو آپ باقی 11 مہینے پرفارم کر کے اللہ کے دی بیسٹ بندے بنے رہیں، اللہ کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دی بیسٹ امتی بنے رہیں، اور لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں کہ اگر یہ امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا۔ عزیز دوستو، یہ تھا رمضان، قرآن اور انسان۔ پھر سے میں بات دہراؤں گا، اس ساری بات کا خلاصہ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اگر میں کہوں آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہاں۔ اگر میں کہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ کہیں گے جی ہاں۔ اگر میں کہوں آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کہیں گے جی ہاں۔ تو پھر یاد رکھیے گا، love always demands practical۔ محبت ہمیشہ عملی دلیل طلب کرتی ہے۔ اگر آپ عمل سے خالی ہیں تو آپ کی محبت کھوکھلی ہے۔ آئیے اس مہینے میں خود سے ایک عہد کیجئے، خود سے ایک وعدہ کیجئے، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے پریکٹیکل مسلمان بننا ہے۔
یہ ٹرائی اینگل تبھی کامیاب ہے، یہ کامیابی کا زینہ تب ہے جب اس کو عمل کے نور سے اس کو معطر کیا جائے گا۔ عمل کے نور سے یہ ٹرائی اینگل تبھی کامیاب ہے جب اس کو عمل کے نور سے روشن کیا جائے گا۔ عزیز دوستو، لو آلویز ڈیمانڈز پریکٹیکل، ایک عملی مسلمان بنے تاکہ آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہو، آپ کا رسول بھی آپ سے راضی ہو، اور آپ اس دنیا میں ایک خوبصورت زندگی گزاریں، با کردار زندگی گزار کر جائیں، اور جب اللہ کے ہاں پیش ہوں تو آپ کے اعمال آپ کے چہرے کا نور بن جائیں، آپ کے اعمال آپ کا وہ حسن بن جائیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پیش ہوں، اور حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہوں۔ جیسے ون آف دیم الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز ون آف دیم کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو حضور کی آنکھیں، حضور کو ٹھنڈک، حضور کو سکون، حضور سے محبت کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی طرح حضور نے جب فرمایا جو وعدہ پورا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، اسی طرح حضور نے فرمایا جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور نے فرمایا جو رشوت لیتا ہے، رشوت دیتا ہے، رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ تو جب حضور نے فرما دیا تو پھر یہ کام ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ تکلیف میں ہے، معاشرہ تکلیف میں ہے، اور اتنی زیادہ تکلیف میں ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے پریشان ہے۔ ہر انسان اللہ کے فضل پہ، اللہ کے کرم پہ تو یقین رکھتا ہے، لیکن ایک انسان، ایک ہی کوکھ سے جنم لینے والے دو بھائی ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے، ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، ایک دوسرے کا بھروسہ نہیں جیتتے۔ یہ تکلیف کیا ہے؟ یہ وہی بے عملی ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ تو آئیے بھی پریکٹیکل، ایک پریکٹیکل مسلمان بنے، عملی کردار سے ثابت کریں۔ کوئی کسی کا جواب دہ نہیں، کوئی یاد رکھیے گا ایک برائی دوسری برائی کے لیے جواز نہیں، اسی طرح ایک نیکی البتہ دوسری نیکی کے لیے بالکل وہ آگ ہے جس سے چراغ اور چراغ اور چراغ روشن کیے جاتے ہیں۔ اچھے اعمال کو اپنائیے، پریکٹیکل مسلمان بنیے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ سے راضی ہو۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درج ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔